अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं, और ख़ास तौर पे वो जो भारतीय तैयारा गिरा था और उसके ऊपर मैंने आपको उस दिन ये बात कही थी कि आप देखिएगा, मुझे शक है इस बात का कि अल्टीमेटली ये सारा ब्लेम जो है किसी और के ऊपर डाल देंगे। ये अपनी कोई बात नहीं करेंगे और सारा का सारा ब्लेम जो है किसी और के ऊपर डाल देंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। पिट स्यापा जो है वो शुरू हो गया है, और ये पिट स्यापा क्यों हो रहा है, इसकी सारी तफसीलात थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो आज एक खुशखबरी अपने हवाले से। जारी बात है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आई कंसिडर यू एज माय फैमिली। तो फैमिली के अंदर अगर कोई खुशखबरी आती है तो उसे ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो ये खुशखबरी जनाब मेरे अपने हवाले से है, मेरी फैमिली से रिलेटेड है, और वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मैं इस्लामाबाद से इस वक्त अपने ये वीलॉग्स कर रहा हूँ। मैं लाहौर में अपने स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ, और इस्लामाबाद आने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो मेरा बेटा है, मेरा साहबजादा, जो बेसिकली एक प्रोफेशनल स्विमर है, और अभी छोटा है लेकिन अपने एज ग्रुप की जो है वो स्विमिंग करता है। तो इस्लामाबाद के अंदर जनाब इस वक्त नेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैम्पियनशिप हो रही है, जो कि हर साल होती है। इस मरतबा 26वीं नेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैम्पियनशिप हो रही है। तो उसके अंदर जनाब साहबजादे ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, और सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं जीता 50 मीटर बैक स्ट्रोक के अंदर, बल्कि अपना एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी उसने बनाया है। पहला भी रिकॉर्ड इसने पिछले साल जो है वो बनाया था, और इस मरतबा अपना ही रिकॉर्ड इसने खुद तोड़ दिया है, और 2 सेकंड से रिकॉर्ड जो है उसने तोड़ा है। तो मैंने सोचा कि ये खुशखबरी जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। 2 दिन में ये दूसरा गोल्ड मेडल है जो उसने जीता है। अभी एक दिन और है, एक और रेस अभी रहती है, अल्लाह करे कि उसके अंदर भी जो है वो कामयाबी हासिल हो। लेकिन मैंने सोचा ये जो खुशखबरी है आपके साथ शेयर की जाए। बहुत ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं, आई मस्ट से। यहाँ पे पंजाब के और भी बहुत से अच्छे बच्चे हैं जो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। अबान एक बहुत अच्छा बच्चा है, इज़ ए ब्रिलियंट स्विमर, मैं उसकी भी तारीफ़ करना चाहूँगा। और साथ ही साथ सिंध की टीम इस मरतबा बहुत अच्छी आई हुई है, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई मस्ट से कि सिंध की टीम जो है वो पंजाब से भी बहुत बेहतर है। तो मैं सबकी ही तारीफ़ करना चाहूँगा, जो अच्छे बच्चे आते हैं उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। सो एक ये छोटी सी खुशखबरी थी, मैंने सोचा ये आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर की जाए। अच्छा जी, इसके अलावा आ जाइए अब ज़रा कुछ मेन खबरों की तरफ। और दुबई में वो जो एक हादसा पेश आया और इनका लड़ाका तैयारा भारत का जो गिरा है, उसकी वजह से अभी तक जनाब अब तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन जो शौक है, जो परेशानी है, वो ख़त्म नहीं हो पा रही जनाब। और वो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि इसका करना क्या है। तहकीकात जो हैं वो शुरू हो गई हैं, और अब तहकीकात जो है वो मुख्तलिफ एंगल से हो रही हैं। ज़रा मैं वो आपके साथ शेयर कर दूँ। इसकी तहकीकात जो है वो अमाराती एविएशन हुकाम जो बेसिकली मेरे ख्याल में पूरे इस एयर शो को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, वो और अस्करी माहिरीन मुश्तरका तौर पे तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर इनके ये जो तेजस तैयारा था इसको हुआ क्या है। इसमें भारतीय पायलट की गलती, उसको भी बीच में जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और तैयारे की मशीन की जो ख़राबी है उससे भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और इसका फ़ैसला जो है वो तहकीकात के बाद होगा कि आखिर ये इनमें से गलती किसकी थी। इसमें 2 अहम निकात जिनके ऊपर तहकीकात की जा रही हैं। एक तो क्या पायलट ने फ्लाइंग प्रोटोकॉल्स की कोई खिलाफ वर्जी की है, कि जनाब उसको जहाँ तक बताया गया था, आमतौर पे ये नहीं होता कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपनी किसी जिस तरह CD-70 के ऊपर बैठे थे चलाना शुरू कर दो, व्हीलियां मारो, जो मर्ज़ी करो, इस तरह नहीं होता। आपको बताया जाता है कि जनाब ये आपका कोर्स है, ये आपने करना है। क्या पायलट ने उन तमाम प्रोटोकॉल्स को जो है फॉलो किया या नहीं किया, और क्या भारतीय तैयारा जो है वो 300 फुट कम से कम ऊंचाई से नीचे आया था। मतलब ये भी एक उनको प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, जिसमें कहा जाता है कि 300 फीट जो है वो इसकी लिमिट है, आपने यहाँ तक कम से कम ज़रूर जाना है। तो क्या उसको फॉलो किया गया या नहीं। इससे ये आपको बताएं कि 1989 से जो है वो ये एयर शो मुनक्किद किया जा रहा है। हर 2 साल के बाद ये एयर शो मुनक्किद किया जाता है, और ये पहली दफ़ा है कि वहाँ पे इस तरह एक जहाज़ के गिरने का जो है ये वाक़या पेश आया है। इसके अलावा साथ साथ फ्लाइंग रूल्स की खिलाफ वर्जी के इम्कानात की भी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। और इसमें यह कहा गया है कि जी अगर आपने बेसिकली ये जो 300 फुट की मैं आपसे बात कर रहा था, कि इसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर आपने कोई एक्रोबेटिक्स वगैरह दिखाने भी हैं तो कम से कम 300 फुट की बुलंदी के ऊपर आपने ये काम करना है, उससे नीचे आपने नहीं आना। तो ये भी चेक किया जा रहा है कि जहाज़ जो है क्या 300 फुट के उस सीलिंग के ऊपर था या नहीं था। इसके साथ साथ ये भी चेक किया जा रहा है कि क्या कोई आमतौर पे टेक्निकली जो चीज़ें अलाउड नहीं होती एक्रोबैट्स वगैरह के अंदर करना, क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं की जा रही थी। और साथ ही साथ जो टेक्निकल फॉल्ट्स है उसे भी जो है वो इस वक्त चेक किया जा रहा है। ये जो जहाँ पे बेसिकली ये फ्लाई किया जा रहा था इस जहाज़ को, ये शायकीन से जो वहाँ पे देख रहे होते हैं उनसे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस जो है वो रखा जाता है। तो क्या ये भी 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था कि उसे फॉलो किया गया या नहीं किया गया। ऐनी शाहिदीन जो हैं
ان کے بھی جنہوں نے ایکچولی وٹنس کیا یہ حادثہ ان کے بھی اب بیانات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. اور اس میں ایک عینی شاہد ہیں میجر منوج کمار. انہوں نے رائٹرز کو بتایا کہ یہ طیارہ جو ہے نیگیٹو جی کرتب دکھا رہا تھا اور وہ پائلٹ پہلے ہی بہت نیچے پرواز کر رہے تھے, پھر وہ کچھ دیر کے لیے سنبھلے اور سیدھا زمین سے جا ٹکرائے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹنٹ جو ہے اس کو کیا جا رہا تھا جب اس کو حادثہ پیش آیا ہے. انہوں نے کہا پھر بالکل خاموشی تھی اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کو محسوس ہو گیا تھا کہ کیا ہوا ہے. آگ کا بڑا گولا تھا اور یہ بہت ہی حیران کن ہے, میں نے زندگی میں ایسے جذبات کبھی محسوس نہیں کیے. جگدیش وہاں پہ ایک اور انڈین جو تھے وہ وہاں پہ مطلب دیکھنے والے تھے, شائقین میں سے تھے. انہوں نے کہا کہ جی اس جہاز نے 8 یا 9 منٹ سے زیادہ پرواز نہیں کی اور صرف 2 سے 3 چکر لگائے تھے کہ زمین کی جانب آنے لگا. جب جہاز زمین سے ٹکرایا تو 3 مختلف طرح کے آگ کے گولے بنے, تمام تماشائی کھڑے ہو گئے اور پھر 3 سیکنڈ کے اندر کریش کی جگہ پر ایمرجنسی کی گاڑیاں پہنچ گئیں. اور ایئر شو دیکھنے والے ایک اور شخص ابو بکر نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس نے بتایا کہ ہم سمجھے کہ پائلٹ جو ہے وہ پل اپ کر لے گا. جب وہ نیچے کی طرف یوں کر کے آ رہا تھا وہ سمجھ رہے کہ پل اپ کر لے گا, دوبارہ سنبھال لے گا, لیکن اسے سنبھالا نہیں گیا اور وہ سیدھا جو ہے وہ جا کے زمین میں کریش کر گیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو میں آپ سے شروع میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اب کسی تیسرے کے اوپر جو ہے وہ ضرور ڈالنا تھا. انہوں نے اپنے اوپر تو ماننی نہیں ہے, انہوں نے بات ان کی پرانی عادت ہے, تو اب وہ کام جو ہے جناب وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. اور ارنب گوسوامی, آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک پرانا ماؤتھ پیس جو ہے اس نے اپنے پروگرام کے اندر بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, ذرا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. کہتا ہے جی کہ اٹ از پاورڈ بائی این انجن, یہ اس جہاز کے انجن کے بارے میں بات کر رہا ہے. کہتا ہے جی اٹ از پاورڈ بائی این انجن میڈ بائی جنرل الیکٹرک اینڈ جنرل الیکٹرک ہیز ناٹ بین انڈیاز فرینڈ. امریکی کمپنی ہے جنرل الیکٹرک. انہوں نے کہا کہ اس جہاز کا جو انجن ہے یہ جنرل الیکٹرک وہ امریکی کمپنی بناتی ہے اور وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتی ہے, وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. It has tried to slow things down and it cannot be without the role of the American government. The American government has tried to slow down the delivery of next generation engines for Tejas and because America sees the LCM program and Tejas as a threat. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو جنرل الیکٹرک ہے انہوں نے ہمیں وہ اس کے انجن دینے تھے, لیکن سانو آج کل امریکہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا, ہماری بات ہی نہیں سن رہا, اور اسی لیے انہوں نے ان لڑاکا تیاروں کے جو انجنز ہیں وہ ہمیں ابھی تک پرووائڈ نہیں کیے. تو اے ویکھ لو پھر کی ہو رہا ہے ساڈے جہازاں دے نال کی ہوندا پیا. جنرل بخشی وہ بھی بڑا ایک مشہور کیریکٹر ہے, تو وہ بھی ارنب کے ساتھ وہ اکثر اوقات نہیں بیٹھا ہوتا, بلکہ میرے خیال میں ارنب اپنی گھر میں فیملی کو کم ٹائم دیتا ہے, جنرل بخشی کو زیادہ ٹائم دیتا ہے. تو جنرل بخشی نے وہاں پہ جو ہے اس نے کہا جی ارنب تو صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ہر بات میں مجال ہے کہ وہ کبھی ارنب کی کسی بات سے جو ہے وہ ڈس ایگری کرتا ہے, بھائی تو جو کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ آگے سے کہتا ہے جی ارنب یو آر ویری رائٹ, یو نیور نو وین سندور 2.0 ول اسٹارٹ اگنائٹ آل اوور. GE404 انجن ہمیں 2 سال پہلے مل جانا چاہیے تھا, ہم نے $1 ارب نقد ادا کیے ہیں اور ابھی تک ہمیں صرف 2 انجن ملے ہیں اور 2 سال جو ہے وہ گزر چکے ہیں. اس نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں, کہتا ہے جی آپریشن سندور جو ہے وہ دوبارہ بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے, تو ہمیں تو اس وقت انجنز کی ضرورت ہے اور یہ دیکھیں ہمیں انجنز نہیں دے رہے. کہتا ہے جی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیوں امریکن انجن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میرا خیال میں وقت آ گیا ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے کہ بھائی جان ہم نے امریکن انجن نہیں لینے, تو ہمیں جو ہے نا کسی اور ملک سے جو ہے وہ انجنز لے لینے چاہیے. فرانس کا ٹرائی کرے رافیل, اور انجن منگا لو, وہ نال بھی تو پیڑی ہوئی سی, مطلب اسے کیا فرق پڑتا ہے, کر لیں. فرانس والوں کو آرڈر دے دیں, انہوں نے کہا بھائی جان سانو ذرا انجن یہ تیجس کے لیے بھی جو ہے وہ انجن دے دیں. رافیل والوں کو آپ نے پہلے ہی اتنا بدنام کر دیا, انہوں نے کہنا تھی جہاز ڈیک دے رہے ہیں, تمہیں انجن دینے کا فائدہ کی, آپ کو جتنا مرضی بہتر انجن دے دے, آپ نے تو بیڑا ہی غرق کرنا ہے اس کا. اس کے بعد آگے سے کہتا ہے جی انہوں نے جان بوجھ کر اس کو سلو ڈاؤن کیا ہے. ہمارے پاس 3 اپاچی آ رہے تھے ترکی کے راستے, لیکن ترکی نے ان کو روک دیا اور واپس بھیج دیا. یہ میں نے آپ کو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ 3 اپاچی ہیلی کاپٹرز جو ہیں امریکہ سے چلے تھے اور جب یو کے پہنچے تو وہاں پہ کھڑے ہو گئے کیوں, اور انہوں نے آگے جو ہے وہ کہا کہ جی ٹرکی جو ہے وہ الاؤ نہیں کر رہا کہ آپ ہماری ایئر اسپیس سے جو ہے وہ گزرتے ہوئے یہ 3 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ لے کے جائیں گے. تو کہتا ہے جی ٹرکی بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر رہا ہے, وہ بھی سانو لفٹ نہیں کراتا پیا. تو اس کے علاوہ جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے. امریکہ کے بعد جو ہے وہ فرانسیسی ایک کمانڈر نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے اور اس کی جانب سے جو ہے وہ تصدیق کی گئی ہے کہ مئی میں ہونے والی پاکستان کے ساتھ جنگ میں بھارت کے رافل طیارے پاکستانی فضائی دفاع کے سامنے جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک امریکی کانگریس کی رپورٹ آئی تھی, تو اس رپورٹ کے اندر بھی یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی برتری تھی بھارت کے اوپر. اب یہ خبر آئی ہے, فرانسیسی ایک کمانڈر ہے, اس نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب جو رافیل طیارے تھے وہ پاکستانی فضائی دفاع کے سامنے ابھی میں رافیل کی بات کر رہا تھا اور اب آپ دیکھیں وہ فرانسیسی کمانڈر کا یہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. بین الاقوامی خبررساں اداروں کے مطابق 6 اور 7 مئی کو ہونے والی اس جنگ کو دنیا بھر کی افواج نے باریک بینی سے مانیٹر کیا, کیونکہ یہ جدید طیاروں, تربیت یافتہ پائلٹس اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کی حقیقی جانچ کا غیر معمولی موقع تھا. فرانس میں نیول ایئر بیس کے کمانڈر کیپٹن یوک لو نے
میڈیا سے گفتگو میں تصدیق کی ہے کہ مسئلہ رافیل طیارے کی تکنیکی کمزوری نہیں تھا بلکہ اصل خرابی بھارتی پائلٹس کی مہارت میں تھی۔ اور واضح رہے کہ کیپٹن یوکلو اس بیس کی نگرانی کرتے ہیں جو جوہری صلاحیت رکھنے والے رافیل اسکواڈرن متعدد جنگی جہازوں، آبدوزوں اور جدید طیاروں پر مشتمل ہے۔ 25 سال سے رافیل اڑانے والے تجربہ کار کمانڈر نے اعتراف کیا کہ پاکستانی فضائیہ نے صورتحال کو انتہائی منظم اور مؤثر انداز میں سنبھالا۔ انڈو پیسیفک کانفرنس کے ایک بین الاقوامی اجلاس میں کیپٹن لونے نے واضح کیا کہ بھارتی رافیل چینی ٹیکنالوجی کی برتری کی وجہ سے نہیں بلکہ پاکستان کی حکمت عملی، مضبوط دفاع اور بروقت رد عمل کے باعث جو ہیں وہ گرے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس رات 140 سے زائد لڑاکا طیارے فضا میں موجود تھے جس نے صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا تھا، مگر پاکستان نے اسے بھارت سے کہیں بہتر انداز میں ہینڈل کیا۔ بھارتی مندوب نے اس بیان کو چینی پروپیگنڈا قرار دے کر روکنے کی کوشش کی، تاہم فرانسیسی کمانڈر نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ کیپٹن لونے نے تصدیق کی کہ رافیل کا ریڈار سسٹم ناکام نہیں ہوا بلکہ اسے چلانے والوں کی کمزوری مسئلے کی جڑ تھی۔ انہوں نے کہا کہ رافیل کسی بھی جنگی میدان میں چینی طیاروں کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر سب کچھ آپریٹر کی تربیت اور فیصلوں پر منحصر ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھارت اب سمندر میں تعیناتی کے لیے رافیل کے نیول ورژن میں دلچسپی دکھا رہا ہے جو ایئر کرافٹ کیریئر پر لینڈنگ کے قابل ہیں اور جوہری ہتھیار بھی لے جا سکتا ہے، تاہم یہ صلاحیت اس وقت صرف فرانسیسی بحریہ کے پاس موجود ہے۔ تو اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی جان جہاز ہمارے ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی اس کی ٹھیک ہے، بالکل فرسٹ کلاس ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، مسئلہ آپ کے پائلٹس کے اندر ہے۔ آپ کے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بلہ جو ہوتا ہے نا وہ سارا کچھ نہیں ہوتا، بلے باز اصل بات ہوتی ہے، بیٹسمین کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے وہ بلہ چلنا کس طرح ہے، اصل بات وہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ رافیل طیارے جو ہے وہ چینی لڑاکا طیاروں کا پوری طرح مقابلہ کر سکتے تھے لیکن پائلٹس کی پرابلم ہے۔ یہ بات میں ایکچولی اس کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب یہ جنگ ہوئی تھی اور پاکستان نے انڈیا کے جہاز گرائے تھے تو مجھے آج بھی جو ایئر فورس آفیسر تھے جنہوں نے آئی ایس پی آر کے اندر پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے خود اپنے منہ سے کہا تھا کہ رافیل طیارے جو ہیں بہت اچھے طیارے ہیں۔ مطلب ہے وہ جہاز جو پاکستان نے ایکچولی گرا دیے تھے، لیکن ہم نے پھر بھی اس موقع کے اوپر یہ کہا کہ نہیں، ان جہازوں میں کوئی ایشو نہیں ہے، جہاز بالکل ٹھیک ہیں، اصل مسئلہ جو ہے وہ کوآرڈینیشن کا اور پائلٹس کی ٹریننگ کا ہے۔ اور وہ فرانسیسی کمانڈر بھی جو ہے ایگزیکٹلی وہ یہی بات کر رہا ہے کہ جناب اصل میں آپ کی ٹریننگ کا ایشو ہے۔ اس کے علاوہ واشنگٹن پوسٹ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ خبر دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ جی روس نے تیل خریدنے کے پالیسی کے اوپر جو ہے وہ مودی حکومت نے باقاعدہ طور پہ یو ٹرن لے لیا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی کمپنیوں کا 10 سالہ تیل معاہدہ امریکی پابندیوں کے سامنے بے معنی ہو گیا ہے۔ مودی کے قریبی ارب پتی تاجر دوست مکیش امبانی نے بھی امریکی حکم مان کر روسی تیل خریدنا اب چھوڑ دیا ہے۔ اور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق روسی تیل کی خریداری رکنے کے بعد ریلائنس کو مشرق وسطیٰ اور ممکنہ طور پر امریکہ سے مہنگا تیل خریدنا پڑے گا۔ 1 دسمبر سے بھارتی کمپنی کی ریفائنری غیر روسی خام تیل پر چلائی جائے گی، جبکہ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ ریلائنس کی طرف سے روسی تیل کی خریداری بند کرنا واشنگٹن کے لیے ایک اہم رعایت ہوگی۔ تو مطلب جنہوں کہتے ہیں نا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، تو مودی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، سیدھا ہو گیا کہ جناب امریکہ کے ساتھ نو پنگا، آئی کانٹ ٹیک دس پنگا۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ اب ذرا لوکل نیوز کی طرف آتے ہیں۔ ویسے تو اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑے ضمنی الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں، اس کا رزلٹ دیکھیں گے کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر، فیصل آباد میں خاص طور پہ، وہاں پہ ہری پور کے اندر جو ہے یہ ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں، اس کی کوریج انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم پوری طرح کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں آپریشن کرتے ہوئے مزید 8 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کر دیے ہیں۔ یہ لوکل رپورٹس کے مطابق، آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ معلومات کی بنیاد پر بنوں میں مشترکہ آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ آپریشن کے دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں ہندوستانی پراکسی فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 8 خوارج کو جو ہے وہ جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صوبائی قائدین کی مجوزہ پریس کانفرنس اس وقت روک دی گئی جب پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ پریس کلب کے باہر پہنچ گئی اور اجلاس میں شریک کارکنوں کو اندر جانے سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا۔ پولیس نے پریس کلب کے اطراف کے تمام راستے بند کر دیے جبکہ پریس کانفرنس کے لیے آنے والے کارکنوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ صورتحال اس وقت مزید کشیدہ ہوئی جب قائدین کی ممکنہ گرفتاری کے لیے ایک قیدی وین بھی پریس کلب کے سامنے لا کھڑی کی گئی۔ پولیس کی کارروائی کے باعث صوبائی قائدین پریس کانفرنس نہ کر سکے جبکہ تنظیم کی جانب سے اس اقدام پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ آئی ایم ایکچولی سرپرائزڈ کہ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا یا کسی بھی سیاسی تحریک کا یہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی پریس کانفرنس، کوئی احتجاج، جلسہ، جلوس جو ہے وہ کر سکے، لیکن یہاں پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا میری نظر میں یہ پوری طرح رائٹ تھا کہ وہ یہ پریس کانفرنس کرتے، لیکن انہیں یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ نہیں کرنے دی گئی۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے کیس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک انٹرسٹنگ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو ہے اس کیس کے اندر ضمانت ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے
کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو جو ہے وہ یہ بڑا ریلیف ملا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ کینسر سروائیور ہیں اور عمر رسیدہ ہیں، اور ان کے بارے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پریشان رہی ہے کہ ان کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے تھی، بلکہ بہت ٹف ٹائم انہوں نے گزارا ہے۔ تو تب سے لے کر اب تک ابھی مطلب آج کے دن کے حوالے سے یہ بڑی خبر ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو ہے 9 مئی کے کیس میں ضمانت ہو گیا۔ وی ہیو ٹو سی کہ بیسکلی کوئی ایک کیس ہے یا دیگر کیسز کے اندر اب یہ میں ظاہری بات ابھی چیک کروں گا کہ ان کی گرفتاری جو ہے کیا دیگر کیسز میں بھی ڈالی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت وہ زیر حراست ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے مریم نواز کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے اور جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ سلوک ہوا تھا اس کے اوپر شدید تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا تھا۔ اس کا جواب جو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ نے دے دیا ہے۔ عظمہ بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہیں وہ کہتی ہیں جی جیلوں میں قیدیوں سے ملاقاتیں کروانے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مریم نواز کبھی بھی کسی سرکاری افسر کے کام میں مداخلت نہیں کرتی۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ جیل رولز کے مطابق سیاسی میٹنگز کی اجازت نہیں ہوتی اور جیل سپرنٹنڈنٹ اس حوالے سے فائنل اتھارٹی ہے۔ جیل حکام قیدی کے عزیزوں اور اقارب سے ملاقاتیں کرواتے ہیں جبکہ ملاقاتیوں کے نام قیدی کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قیدی کسی سے نہیں ملنا چاہتا تو جیل حکام زبردستی اس کی ملاقات نہیں کروا سکتے۔ عمران خان سے ہفتے میں 2 دن ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اب تک عمران خان سے ان کے وکلاء کی 420 اور فیملی کے لوگوں کی 189 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جبکہ بشرا بی بی کے اہل خانہ کی ملاقاتیں اس سے الگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر بھی ہر ہفتے جیل کے باہر جلسہ کیا جاتا ہے۔ سہیل آفریدی ہمیں قانون پڑھانے سے پہلے خود قانون پڑھیں۔ سہیل آفریدی 9 مئی کی سزا یافتہ مجرمان کے ساتھ کھڑے ہو کر جلسے کرتے ہیں، سرکاری افسران کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ اچھا، یہ عظمہ بخاری صاحبہ کا جو بیان ہے میرے لیے اس لیے انٹرسٹنگ ہے، میں پوچھنا چاہوں گا، اسی سوال کرنا چاہوں گا۔ عظمہ بخاری صاحبہ وہ جو اعظم سواتی صاحب گئے تھے صبح 7 ساڑھے 7 بجے اور ان کے لیے جب جیل کا دروازہ کھل گیا تھا تو وہ کیا مطلب اعظم سواتی صاحب جو ہے عمران خان صاحب کے دور کے کزن ہیں کوئی، کہ ان کی ملاقات کروا دی گئی تھی صبح 7 ساڑھے 7؟ وہ جیل کا دروازہ کس طرح کھل گیا تھا؟ وہ سیاسی ملاقات نہیں تھی؟ یا اعظم سواتی صاحب اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپس میں کوئی رشتہ دار بنتے ہیں، تھرڈ یا تھرڈ کزنز بنتے ہیں آپس میں؟ اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی رہنماؤں کے آپس میں ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی رہی، بالکل ہوتی رہی۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب کی جب ہوا کرتی تھی ملاقات، وہ بھی وزیر اعلیٰ تھے، علی امین گنڈا پور صاحب کی اور عمران خان صاحب کی شکل میں اگر دیکھوں تو آپس میں بالکل بھی کزنز نہیں لگتے۔ گنڈا پور صاحب کا زمان فیملی کے ساتھ میرا تو نہیں خیال کوئی سے تعلق ہے، اور عمران خان صاحب اگر گنڈا پور صاحب جیسی مونچھیں اگر لگا لیں گے تو تب بھی وہ گنڈا پور نہیں لگیں گے۔ تو وہ تو آپس میں فیملی نہیں ہے، تو یہ ملاقاتیں کس طرح ہوتی تھیں؟ بات اصل میں وہی ہے۔ اور دوسری بات یہ جو عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں نا، اس میں میرے خیال میں ان کا لینا دینا بھی نہیں ہے، فرینکلی اسپیکنگ۔ مطلب یہ یا عمران خان صاحب سے کون ملے گا یا کون نہیں ملے گا، میرے خیال میں اس کا فیصلہ نہ عظمہ بخاری صاحبہ کرتی ہیں اور نہ مریم نواز کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے وہ بینگ چیف منسٹر، ایک دوسرے صوبے کی چیف منسٹر کو وہ لیٹر تو لکھ دیا، لیکن ہونا انہوں نے کچھ نہیں تھا۔ وہ جب ملاقات ہونی ہوگی تو اس کے لیے مریم نواز صاحبہ فیصلہ نہیں کریں گی کہ ان کی ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ اس کے علاوہ جناب قومی اسمبلی کے 6 اور صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں پر ضمنی انتخابات کی انتخابی مہم کا وقت جو ہے وہ رات 12 بجے ختم ہو گیا ہے اور اگلے 24 گھنٹے میں جو ہے وہ یہ الیکشنز ہونے والے ہیں۔ لیٹس سی اس کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ 2-4 سیٹیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ نظر رہے گی، خاص طور پہ میرے خیال میں حماد اظہر صاحب کا جو ایک حلقہ ہے وہاں پہ جو سیٹ خالی ہوئی ہے میاں اظہر صاحب کے وفات کے بعد، وہاں پہ ان کی فیملی سے میں نے سنا ہے کہ وہ ریلیٹڈ ہیں صاحب جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ سو ویل ہیو ٹو سی کہ کیا لاہور کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کا ابھی بھی وہ زور موجود ہے یا نہیں ہے، کیا وہ یہ سیٹ ریٹین کر پاتے ہیں یا نہیں۔ اور دوسرا جو عمر ایوب صاحب ہیں، ان کی سیٹ جو ویکیٹ ہوئی، خالی ہوئی، ان کی اہلیہ کو جو ہے وہاں پہ ٹکٹ دیا گیا ہے، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیا وہ اس سیٹ کو ریٹین کر پاتے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ ہے جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، جنہوں نے یوکرین کو امن معاہدہ قبول کرنے کی جو ہے وہ ان کو ڈیڈ لائن دے دی ہے، جس طرح انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ رکوائی تھی، ناؤ ہی از ٹرائنگ کہ کسی طرح یہ یوکرین اور روس کی جنگ بھی جو ہے اسے رکوا دیا جائے، اور یوکرین کو جو ہے انہوں نے یہ پیس ایگریمنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دی ہے۔ انہوں نے امریکی ریڈیو کو انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین جمعرات تک امریکہ کا امن معاہدہ قبول کر لے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کے پاس بہت سی ڈیڈ لائنیں تھیں، لیکن اگر چیزیں ٹھیک چل رہی ہوں تو آپ ڈیڈ لائن میں توسیع کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں امن معاہدہ قبول کرنے کے لیے جمعرات کا دن جو ہے وہ مناسب وقت ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ کے امن منصوبے کی منظوری نہ دینے پر یوکرین اپنی آزادی، وقار یا واشنگٹن کی حمایت جو ہے وہ کھو سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ منصوبہ روس کے اہم مطالبات کی حمایت کرتا ہے، اس بارے میں سوچنا ہوگا، یہ ہفتہ مشکل ترین ہے کیونکہ اس میں سخت فیصلے کرنا ہوں گے۔ یوکرینی صدر نے اس مشکل ترین موقع پر پوری قوم کو متحد ہونے کی جو ہے وہ انہوں نے اپیل کی ہے۔ تو اس کے علاوہ کھیل کے میدان سے انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان جو ایشز سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ تھا 2 دن کے اندر اندر ہی جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور آسٹریلیا نے بڑا زبردست جو ہے وہ کم بیک کیا، اور جو آسٹریلین ٹیم تھی 205 رنز کا ہدف ان کو چوتھی اننگز کے اندر ملا تھا، 2 وکٹوں کے نقصان کے اوپر جو ہے انہوں نے وہ پورا کر لیا، جبکہ آسٹریلیا کی ٹیم پہلی اننگز میں صرف 132 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی، دوسری اننگز میں جو ہے انگلینڈ کی ٹیم 164 رنز بنا کے آؤٹ ہوئی تھی، اور پہلی اننگز میں انہوں نے 172 رنز بنائے تھے۔ تو بڑا شاندار کم بیک جو ہے وہ آسٹریلیا نے اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر کیا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تیسرے دن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 60,000 لوگوں نے جو ہے وہ ٹکٹیں خریدی ہوئی تھی، لیکن وہ ٹکٹیں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ میچ نہیں دیکھ سکے کیونکہ عجیب ٹیسٹ میچ تھا، صرف 2 دن کے اندر ہی جو ہے وہ ٹیسٹ میچ ختم ہو گیا۔ اس وقت جو ایشین رائزنگ سٹارز کا فائنل ہے کرکٹ کا، جو پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان اس وقت کھیلا جا رہا ہے، اس کے بارے میں موسٹ پرابلی اگلے ویلاگ تک جو ہے وہ اپڈیٹ آ جائے گی، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ پاکستان اور اس میچ کا جو ہے وہ آپس میں کیا بنتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔